Right now we are standing at the Battle Training School of the Indian Army here in Akhnur sector, and behind me you can see that Indian Army personnel are carrying out war exercises. They are, you can see, taking positions, they are laying cordon. So this is part of the training which is given to the army personnel who are deployed. पाकिस्तान के हक में ही फैसले करेंगे। लेकिन हालिया दिनों में जब हमें ये खबर सुनने में आई कि आपने स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले कर दिया है, तो यकीन जाने ये सुनकर हमें बड़ी तशवीश और मायूसी भी हुई। क्यों? जी मैं इसका जवाब देता हूँ। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations. poverty. Here at WEF, I believe we're discussing, there's a lot of discussion about what the new world order will be, or how, even in the context of our new Helsinki, how do we work towards that new normative international order that allows us to address our differences and disputes as the civilized world. And I believe perhaps we are at the moment in such a hyper-partisan, hyper-polarized time that we're not going to be able to form that new Helsinki today. But I hope going forward we are able to do, we must form. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election. And the motion as Prime Minister What I felt could have been way better for all was if the restrictions in trade were not imposed. They were imposed by fear, but there was not a single country that they had full sovereignty, as you said it, in the manufacturing. Because although were doing in the beginning in Europe or in the US, the components were made all over the world, and they were unique. There were pieces that we had to import from Europe to the US, from UK to Europe, from from China, from India, from all over the world. Our message was clear. We have the rules which have to be complied with, and otherwise there will be sanctions. I think that the confidence has been weakened, and I had quite a high level of confidence when it comes to Twitter. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. As night fell, much of Pakistan remained pitch black. Roads darkened, cell phones glowing but disconnected. No internet either.
वाईफाई भी बंद था, नेट भी बंद था तो We've been cut off from the world since this morning, he says. What lights glowed were powered by generators, sputtering as they have all day. Pakistan's used to sporadic outages with demand more than its shaky infrastructure can handle. وزیر اعظم عمران خان سے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی ملاقات کے حوالے سے ذرائع کا بتانا ہے کہ ملاقات میں اسٹیٹ بینک سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. حفیظ شیخ صاحب نے بڑی چالاکی کے ساتھ میں کیبنٹ سے پاس کروایا تھا اور اس نے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی تھی. آپ دنیا میں آپ دکھا دیں کہ یہ کون سا ایسا ملک ہوگا جس میں 2 پرائم منسٹر ہوں گے, 2 کنٹری کا چیف ایگزیکٹو ہوگا. ایک ہوگا الیکٹڈ جس کو 22 کروڑ عوام الیکٹ کریں گی, وہ پرائم منسٹر ہوگا, اور دوسرا ایک نان الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا. پاور اس نان الیکٹڈ کے پاس ہے. یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر دست نگر ہوگا اس کا. انسان آزاد تھے. ایک انسان اپنی دولت لے کے رکھ لے, سونے کے سکوں کو زمین میں دبا دو, 100 سال کے بعد نکالو تو سونے کا سکہ ہے وہ. تو یہ ٹرانسفربل ویلتھ تھی, اس کو ڈی ویلیو نہیں کیا جا سکتا تھا, اس کو ڈیپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا, اس کی ایک حیثیت تھی. یعنی یہ ساری فنڈامنٹل کوالٹیز ہوتی تھی ایک سونے اور چاندی کے سکے میں, جس کی وجہ سے اسٹیبل اکنامک سسٹمز تھے. تو اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا, سود کو حرام قرار دیا, اور سود کھانے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہے. یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ربا کے نظام کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ یا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مشرکین کے خلاف کیا ہے, یا اعلان جنگ کھلم کھلا حرب من اللہ و رسول کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو سود اور ربا کا کاروبار کرتے ہیں. یعنی ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کون سی خوفناک بات ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ سود اور ربا کا کام کرنے والے ایسے ہیں جن کو شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا, یا تخبط الشیطان من المس, جس کی بنیاد پر آج یہ گلوبل اکنامک سسٹم جو کہ دجال کا نظام ہے, جو کہ زائنسٹ قائم کرنا چاہتے ہیں, جو پری ریکویسٹ ہے ان کی اس گلوبل گریٹر اسرائیل اسٹیٹ بنانے کے لیے, اور جس کے نتیجے میں اسرائیلی ریاست سے بیٹھ کے ان کا ارادہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر قبضہ کر کے اکنامک انسلیومنٹ اور اس کے بعد فزیکل انسلیومنٹ اس قوم کو کریں گے. وہ کان کھول کے ہوش سے سنیے گا, یو ایس فیڈرل ریزرو پرائیویٹ بینک ہے, امریکن حکومت اس کو اون نہیں کرتی. یعنی اتنا خوفناک تصور ہے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ اگر آج ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں 6 یا 7 بینک مل کے, حبیب بینک, نیشنل بینک, الائٹ بینک, گرینڈلز بینک, پاکستانی بینک مل کے اسٹیٹ بینک خرید لیں, یہ بینک مل کے اسٹیٹ بینک خرید لیں, اور حکومت پاکستان کا اسٹیٹ بینک میں کوئی اختیار نہ ہو, حکومت پاکستان پاکستانی کرنسی جاری نہ کر سکتی ہو, پرائیویٹ بینک کرنسی جاری کریں, تو اس تصور سے دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ پھر یہ پورا اکنامک سسٹم چند پرائیویٹ لوگ کنٹرول کر. اپنے گھروں میں خوراک اور دوائیوں کا ذخیرہ جمع کریں, کم از کم 1-2 مہینے کی سپلائیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اپنے ایمرجنسی بیگ تیار رکھیں. اللہ نہ کرے, خاص طور پہ سرحدی علاقوں کے لوگ, اللہ نہ کرے اگر شارٹ نوٹس پہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے, نکلنا پڑتا ہے فیملی اور بچوں کے ساتھ, تو اس کا انتظام آپ کے پاس ہونا چاہیے. اب دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب نے ایک ریاست مدینہ کا معاملہ الیکشن کے بعد شروع کیا. ایک نظریاتی ملک تو ہم ہیں ہی ہیں, ریاست تو ہم ہیں ہی ہیں, اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت مجموعی حالات کیا ہیں؟ ایک ریاست مدینہ از ناٹ این اکنامک اسٹیٹ. جس طرح ایک انفارچونیٹ کانسیپٹ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے معاشی انڈیکیٹرز کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو جناب اکانومی ٹھیک کر دی, جی ڈی پی ٹھیک کر دی, ہمارا اسٹاک ایکسچینج زیادہ پرفارم کرنے لگا, تو یہ ہم ریاست مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک, دس از کمپلیٹ بلونی, کمپلیٹ مس انڈرسٹینڈنگ. وہ دنیا کی سب سے غریب ریاست تھی, لیکن اخلاقی طور پہ جو صحابہ تھے, جو ٹیم ہے, دیکھیں ٹیم کو آپ کے نظریے کے ساتھ متفق ہونا لازم ہے. اب ان کی ٹیم میں بغیر نام لیے, مجھے نام لے کے پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں, لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے آس پاس دیکھیے کہ ان کے مشیروں میں, ایڈوائزرز میں کون ہے جو ریاست مدینہ کی روحانی اور نظریاتی اساس پر ایمان لاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. There is, frankly, I'll be honest with you, ایک بھی سینسبل آدمی مجھے اس کا میں نہیں مل رہا. تو یہ نظام کسی بھی پولیٹیکل یا ملٹری لیڈرشپ کو نہیں چلنے دے گا, اور اسی نظام کے ساتھ مل کر جب پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کرپشن بھی شامل ہو گئی, جیسے یہ ان کا نیکسس ہو گیا ان کرپٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ, تو پھر ملک کی تباہی بالکل یقینی تھی. ہم نے الیکشن سے پہلے ان سے کہا تھا پہلے احتساب پھر انتخاب, ایک نعرہ ہم نے دیا. اس کے آلٹرنیٹ کے لیے میں نے ایک سولوشن بھی دیا کہ آپ ایک ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہلے لے کر آئیے,
جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ نہ ہو, جس کی وہ مجبوریاں نہ ہو جو ایک سیاسی حکومت کی ہوتی ہے, جو عمران کی حکومت کی نظر آ رہی ہے. کمپرومائز, روز کمپرومائز. پہلے آپ کہتے تھے کہ جی سیاستدان چور ہیں اس لیے ملک لوٹ رہا ہے, اب حکومت میں آ کے کہتے ہیں عوام چور ہیں چونکہ ٹیکس نہیں دے رہی, بیوروکریسی مجھے نہیں چلنے دے رہی, جوڈیشری ساتھ نہیں دے رہی. اب آپ دوسروں پہ الزامات ڈال رہے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کے پاس نہ تو ویژن تھا اپنا, نہ ٹیم تھی آپ کے پاس, اور نہ ہی آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ اس سویلین اسٹیبلشمنٹ کو بائی پاس کر کے یا اس کا زور توڑ کر آپ کوئی ایسی طاقت اپنے ہاتھ میں لے آتے کہ جو ریفارمز آپ لانا چاہتے ہیں وہ آپ لا سکتے. کیوں عمران کیوں فیل ہو رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے فیل ہو رہا ہے کہ آپ ایک ہی جواب ان کے پاس ہے, ہماری معیشت کمزور ہے اور ہمیں مجبوراً دوسرے ملکوں کی سننی پڑتی ہے. یہی آرگومنٹ ہے نا کہ FATF بھی آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, آپ کو IMF بھی کنٹرول کر رہا ہے, آپ نے اپنے دوستوں کا بیڑا غرق کر دیا, ترکی اور ملیشیا کا فورن پالیسی تباہ کر لی سعودی عرب کے کہنے پہ. UAE والا آیا آپ کو $200 ملین کے ٹپ دے کے چلا گیا, آپ خوش ہو رہے ہیں, آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں. $200 ملین وہ جوئے خانے میں ہار جاتے ہیں. اور انڈیا کے مقابلے میں آپ نے کشمیر پہ کمپرومائز کر لیا, کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا صرف اس لیے کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہے کہ انڈیا کے خلاف کوئی ایک سٹینڈ لے سکے. آپ نے انڈیا کے جہاز بند نہیں کیے اپنے اوپر سے جاتے ہوئے کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں اس کے ان کے جہازوں کے اوپر سے جانے کے. آپ یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں رسوا اور ذلیل ہوتے جا رہے ہیں دنیا میں؟ کیوں ہر جگہ سرنڈر کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کی فورن پالیسی دشمنوں کے ہاتھ میں؟ لیکن یہ وائرس تو ہے نا, یار وائرس کے ہونے سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, Nobody is denying it. لیکن یہ وائرس موذی اور قاتل نہیں ہے اتنا جتنا جس کے اوپر پوری دنیا کو لاک ڈاؤن. آج پھر ہمیں کیوں, پنجاب حکومت کو کیوں WHO نے کہا کہ 2 ہفتے کے لیے جو لاک ڈاؤن ہے اس کی ضرورت ہے؟ یار میں یہی تو آپ کو وقار سمجھانا چاہ رہا ہوں. پاکستان کے خلاف جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے لیے, آپ کے خیال میں آٹے کا بحران, چینی کا بحران اور اب پیٹرول کا بحران, یہ سب یورپ امریکہ سب کے خلاف ہے؟ یہ WHO کو کوئی ایلینز آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ پوری دنیا کو تباہ کریں؟ یار ہم پاکستانی انٹرنیشنل, میں نے وہی کہا نا کہ ہم انٹرنیشنل پالیٹکس, جیو پالیٹکس کو اسٹڈی نہیں کرتے. اس وقت ورلڈ اکنامک فورم جو ورلڈ زائنس کی سب سے بڑی سیٹ ہے جو پوری دنیا کو چلا رہے ہیں, وہ کھل کے بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کورونا وہ اپرچونٹی ہم نے کریٹ کی ہے کہ جب ہم نیا ورلڈ آرڈر کریٹ کر سکتے ہیں. تو گلوبل ریسیٹ کی بات ہو رہی ہے. لیکن شہر میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے ہمارے دوستوں نے دیکھا, کم از کم ظاہر ملکی سطح پہ تو نہیں کیا جا سکتا جب تک حکومت نہ کرے, لیکن کمیونٹیز جو ہیں اپنے آرام سے اپنے انوائرمنٹ پہ یہ کر سکتی ہیں. آج کل جتنی بھی ہاؤسنگ سکیمز بن رہی ہیں مثال کے طور پہ, جتنی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں وہ سب یہ کر سکتی ہیں کہ 10-15 5 سے بھینسیں گائے اپنے ساتھ رکھ کر, اور وہ ساری کمیونٹیز یہ کر سکتی ہیں کہ اپنے ساتھ وہ ایک چھوٹی سی گیٹڈ کمیونٹی بنا لیں جس میں آپ کے پاس 10-12 بھینسیں ہوں, 15-20-25 آپ کے دمبے ہوں, مرغیاں ہوں 150. رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم, یہ ہم نے اپنے گھر میں ایک ایکسپیریمنٹل ایک چیز بنائی تھی, یعنی بارش کے پانی کو جمع کرنے کا ایک چھوٹا سا نظام ہم نے بنایا تھا. اور یہ آج پاکستان میں جو ہر طرف پانی کی قلت ہے, آنے والے وقتوں میں مزید قلت ہوگی. اور بارش کے پانی میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں کروڑوں اربوں گیلن پانی ایک برسات کی ایک بارش میں, چند گھنٹوں کی بارش میں جو پاکستان پر برستا ہے, اس میں کتنا پانی ہم جمع کرتے ہیں, کتنا ضائع جاتا ہے. ہر گھر کے اوپر اتنا پانی برستا ہے کہ اگر وہ اس کو جمع کر لے تو آنے والے کئی دنوں تک گاڑیاں دھونے کے لیے, پودوں کے لیے, باتھ روم کے لیے, نہانے دھونے کے لیے, ایون پینے کے لیے آپ کے گھر میں پانی کا ذخیرہ جمع ہو سکتا ہے. اپنے گھروں میں پانی کی بورنگ کروائیے اور ہینڈ پمپ لگوائیں. اب یہ مجھ سے بحث نہ کریں کہ ہینڈ پمپ کیوں لگائیں آج کے دور میں جب بجلی کی موٹر ہوتی ہے. جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں, خیر ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ اپنے گھر میں پانی کی بورنگ نہیں کرا سکتے ہیں تو پورا محلہ مل کر ایک جگہ بورنگ کرا لے اور ہینڈ پمپ لگائیے جیسے کا. اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈ پمپ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بجلی ہو یا بجلی نہ ہو, کہ اگر بجلی ہو یا بجلی نہ ہو, آپ اللہ کی دی ہوئی زمین میں سے پانی نکال کر اپنے گھر, اپنے کنبے, اپنے محلے کے لیے پانی کا بندوبست کر سکتے ہیں. اپنے گھروں پر سولر پینل بھی لگوائیے. یہ سولر پینل بجلی نہ ہونے کی صورت میں کم از کم آپ کو اتنی روشنی دے دیں کہ آپ کچھ بتیاں جلا سکیں, پنکھے چلا سکیں,
اور سب سے بڑھ کر اپنے موبائل فون اور انٹرنیٹ کے جو سسٹمز ہیں ان کو چلا سکیں. یہ چھوڑ دیں کہ اس وقت کی سیاست کیا ہے, اس وقت فوج کیا کر رہی ہے, اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے, اس وقت میڈیا کیا کر رہا ہے. یہ سب بھگ سے اڑ جائے گا, سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک رات میں. آپ صرف ایک دشمن کی سٹرائک آنے دیں, دیکھیں اس کے بعد پاکستانی قوم کیسے تبدیل ہوتی ہے. پھر ان 2% کے کمینے, یہ حرام خور, یہ پاکستان کو لوٹنے والے جو اس وقت اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے, ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آئے گا. کچھ بھی نہیں بچے گا ان کا, فکر نہ کریں. اب یہ ہوگا, اللہ کرے گا اس پوری قوم کے ساتھ. بی مینٹلی پریپیئرڈ فار دس. ہم نے بہت گناہ کر لیے بحیثیت ایک قوم کے, بحیثیت ایک ریاست کے, اور اس کی اب اللہ تعالیٰ صفائی کروائے گا. تو ڈونٹ وری اباؤٹ LGBT اور یہ سارے ڈراموں کو. بہت کچھ ٹھیک ہونے والا ہے. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا, اور سب کچھ اسی غزوہ ہند کے ذریعے ہوگا. اسی لیے یہ طویل جنگ ہوگی. اللہ نے اس کو اچھی طرح بھٹی میں پکائے گا اس قوم کو, تاکہ اس کے بعد جو قوم نکلے وہ کندن نکلے, وہ لوہے کی فولاد کی بنی ہوئی قوم نکلے. پھر وہ اصل ڈیوٹیاں کرے گی جس کی تقدیر تھی آپ کی, جس کو 70 سال آپ ڈیلے کرتے رہے. اب اللہ زبردستی کروائے گا آپ سے.